الحمد لله رب الصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. हमने बहुत ही अहम टॉपिक तौहीद का शुरू कर रखा है, तौहीद और शिर्क। और अब तक जो हमने कवर किया है वो तौहीद की एक जामे डेफिनीशन, उसके बाद तौहीद के 3 किस्में हैं जो हम पहली पूरी तरह तौहीद फिज़ात और शिर्क फिज़ात इसको खोल के बयान कर चुके हैं। इसी तरह हमने तौहीद फिल सिफात और शिर्क फिल सिफात को भी पिछली दफ़ा पूरी तरह खोल के 2 लेक्चर्स में समझा है। और अगर आपका कोई सवाल है तो ज़रूर पूछें, वरना तीसरा जो जुज़ है तौहीद का है वो तौहीद फिल हुकूक, और इसकी अहमियत भी आज आप देखेंगे कि ये तौहीद फिल हुकूक क्या है। सबसे पहले अल्लाह का हक है कि इबादत सिर्फ उसकी की जाए। इबादत का मतलब क्या है? अगर हम उसको बिल्कुल आसान अल्फाज में कहें तो ज़िंदगी का हर काम, चाहे वो सोचो फिक्र के हवाले से हो या अमल के हवाले से हो, वो सब का सब एन अल्लाह के हुक्म और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक होना चाहिए। ये इबादत है। और इसमें आप देख रहे हैं इसमें अल्फाज बंदगी, इबादत, फरमाबरदारी वगैरह वगैरह, ये अल्लाह ताला का हक है और ये हक इंसानों पर फर्ज भी है। अच्छा, ये अल्लाह ताला का हक कुरान में कहाँ बयान हुआ है भला? अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह ज़ारियात की आयत 56 लिख लीजिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिन्नो इंस को मैंने सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। तो ये असल में हमारी इबादत का मकसद है और इस मकसद से हमें नहीं हटना चाहिए। जब हम इस मकसद से हटेंगे, फरमाबरदारी अल्लाह के सिवा कभी अपने नफ्स की होगी, शैतान की होगी, किसी तागूत की होगी, तो फिर ये चीज़ जो है वो कौमों को जिल्लत और पस्ती में गिरा देती है। आप अपने मुल्क को आज देख लें, हमने अल्लाह की बंदगी छोड़ के शैतान, नफ्स, दुनिया और पता नहीं किन किन तागूतों की तक इताअत की है। तो उसके नतीजे में आप देख लें कि जिल्लत और पस्ती जो है वो हमारा मुकद्दर बन चुकी है। इससे निकलने का वाहिद तरीका सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की बंदगी है कि हम वापस अल्लाह ताला की तौबा ताइब होकर अल्लाह ताला की इताअत में आ जाएं, तो फिर ही हमें दुनिया में और आखिरत में इज्जत और सरफराजी मिल सकती है। बंदगी सिर्फ अल्लाह का हक है। आप रोज पढ़ते हैं सूरह फातिहा में, इय्याका नअबुदु, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। यानी इबादत अल्लाह ताला के सिवा किसी और की नहीं हो सकती। हत्ता कि अगर वालिदैन भी अल्लाह ताला की नाफरमानी के लिए कहें तो उनकी भी ये बात नहीं मानी जाएगी। जरा आप इन आयात को देखें, सूरह बकरा की 21, या अय्युहन नास, खिताब सारे इंसानों से है। कौन से इंसान? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से लेकर क़यामत तक के इंसानों से खिताब है। ओ बुदू रब्बकुम, तुम सब के सब ए इंसानों अपने रब की इबादत करो। अल्लज़ी खलक़कुम, इसलिए कि उसने तुम्हें पैदा किया। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, उससे पहले भी कि तुम जो है वो लोग भी जो तुमसे पहले अल्लाह ने पैदा फरमाए। जब इबादत करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा की जिंदगी अख्तियार कर लो। क्या मतलब? कि जब अल्लाह की इबादत करोगे, बुराई से बचोगे, नेकी करोगे, ये तकवा है। और आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि यही तकवा जो है ये हमें जन्नत में लेके जाएगा। जिस कदर हम नेकियों पर अमल पैरा होंगे, बुराइयों से बचेंगे, तो यही वो जिंदगी है जो दुनिया में भी इंसानों के लिए मुफीद होगी और
آخرت میں جنت کا سبب بنے گی۔ تو عبادت اس لیے اللہ کا حق ہے، اور سورہ ہود میں فرمایا ہر نبی آ کے دعوت دے رہا ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں، اعبد اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد الہ معبود ہے، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، لہذا صرف اور صرف اس کی عبادت کرو۔ جب تم اس کی نافرمانیاں کرو گے زمین میں فساد پھیلے گا، زمین میں فساد پھیلے گا تو تمہاری زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ تو آپ نے دیکھا ہے اس وقت اس میں کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن ہمیں خود ساری ماحول ہمیں خود بتا رہا ہے اپنے ملک کا۔ اور پھر دیکھیں بنی اسرائیل میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، آپ کے رب نے حکم دیا ہے، فیصلہ کر لیا ہے، یعنی یہ ہمارے لیے اللہ کا فیصلہ کیا ہے، اللہ تعبدو، کہ صرف اس کی عبادت کرو، الا ایاہ، عبادت نہ کرو مگر کس کی؟ صرف اللہ تعالیٰ کی۔ اور یہ جو آیت ہے ہماری پیدائش کا مقصد، سورہ ذاریات کی 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، میں نے جنوں انسانوں کو اس کے سوا کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا۔ کون سا کام؟ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ وہ صرف میری اطاعت، میری بندگی اور میری عبادت کریں۔ کوئی سوال یہاں تک؟ اور اصل بات یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں نا تو پوری زمین اور آسمان کے اندر کوئی چیز بھی ہے، زمین و آسمان ہو یا ان کے اندر کوئی چیز ہو، نباتات، جمادات، حیوانات، کیڑے مکوڑے، کوئی چیز دیکھ لیں، کل لہ قانتون، سب اس اللہ کے تابع فرمان۔ زمین کو دیکھ لیں جو حکم دیا کر رہی ہے، سورج کو دیکھ لیں، چاند کو دیکھ لیں، ستاروں کو دیکھ لیں، تو اللہ کی عبادت میں ہی یہ نظام ٹھیک چل رہا ہے۔ تو انسان بھی جب اللہ کی عبادت کرے گا تو یہ دنیا رش کے جنت بن جائے گی، کیونکہ اللہ کی بات مانے گا تو ساری برکات، فیوز اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جتنے بھی ثمرات رکھے ہیں اس کو مل کے رہیں گے۔ اور اگر وہ اس کے خلاف کرے گا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا، تو دنیا اس کے لیے جہنم زار بن جائے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ پھر سورہ حج میں فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس تمہارا الہ تو صرف ایک ہے، تمہارا معبود تو صرف ایک ہے، لہذا کیا کرو؟ فَلَهُ، بس اسی کے لیے اسلموا، مطیع اور فرم بردار بن جاؤ۔ یہ ہے انسانوں کو ہدایت ربانی کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کر کے ہی دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ کوئی سوال ہو یہاں تک؟ ورنہ آگے دیکھیں کہ قرآن کس طرح کھول کھول کے بیان کر رہا ہے۔ اب کیونکہ اللہ کی اطاعت اور عبادت مقصود ہے تو آخر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو تمام کرنے کے لیے انبیاء کو اس کا نمونہ بنا دیا ہمارے لیے، اور اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جو کوئی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے فقد اطاع اللہ، گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ دنیا میں اللہ کی اطاعت کا نمونہ ہے۔ اور سورہ نساء میں پھر فیصلہ کن بات آئی وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، جو کوئی بھی رسول ہم نے بھیجا ہے، یعنی حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، کس لیے بھیجا ہے؟ إِلَّا لِيُطَاعَ، اس لیے کہ ان کی پیروی کی جائے۔ یہ پیروی کیوں کی جائے؟ بِإِذْنِ اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ایبسولوٹ ہے، مکمل، جبکہ والدین کی اطاعت ہو، شوہر کی اطاعت ہو بیوی کے لیے، اور امراء اور خلفاء کی اطاعت ہو، وہ مشروط ہے، کنڈیشنل ہے۔ اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت اسلام میں جائز نہیں، قطعاً حرام ہے۔ تو یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اصل اطاعت اللہ تعالیٰ کی ہے، باقی اطاعتیں جس کسی کی بھی ہوں، والد کے ہوں، والدین کے ہوں، شوہر کے ہوں،
دفتر کے بڑے لوگوں کی ہوں، حکمرانوں کی ہوں، کہ اگر وہ اللہ کی اطاعت کے مجائز ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ دوسرا حق جو اللہ تعالیٰ کا ہے، ایک تو عبادت آپ نے دیکھا، اور عبادت میں انسانوں کا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں، آپ دیکھ لیں۔ جب عبادت ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی، تو وہ قبائلی معاشرہ جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا، جو ظلم و ستم کی انتہا تھی، اس معاشرے کو اللہ تعالیٰ نے، جب اس نے اللہ کی عبادت کی تو وہ دنیا کا بہترین معاشرہ بن گیا۔ اور اگر اس عبادت سے انکار کرے گا آدمی، اللہ تعالیٰ کی حکم کی خلاف ورزیاں کرے گا، ذلت اور پستی سے دوچار ہوگا۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنے ملک کو دیکھیے آج جس حال میں ہے، اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں ہو رہی۔ اچھا، اب دوسری بات، جو یہ ہم جو کھاتے پیتے ہیں، اگر یہ حلال ہو تو اس کے اثرات اور اس کے فیض و برکات دوسرے ہوتے ہیں، اور اگر حرام ہو تو پھر اس کا وبال بھی بڑا، جس قدر وہ حرام ہوگا۔ آپ اگر مغرب کے معاشرے کو دیکھیں نہ جا کے، تو کیونکہ وہ حرام کھاتے ہیں، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں، تو وہاں انسان حیوانوں سے بھی بدتر ہے۔ کس سلسلے میں؟ آپ دیکھ لیں، یعنی یہ کچھ سوچ سکتا ہے کہ مرد کی مرد سے شادی، عورت کی عورت سے شادی کتنا غیر فطری عمل ہے؟ خود اس کے معاشرے کے لوگ جو سمجھدار ہیں وہ چیخ رہے ہیں۔ لیکن آپ یہ جو جنڈر ایکویلٹی ہے، اور یہ اس کے نتیجے میں جو سارے معاشرے کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، وہ سارے عوامل موجود ہیں۔ اور حلال و حرام کے بارے میں کس قدر سختی سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ نحل کی آیت 116 دیکھیں، وَلَا تَقُولُوا، اور مت کہا کرو، لِمَ تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ، یہ جو تمہاری زبانیں جو جھوٹے کام لگاتی ہیں نا، اس کو مت بیان کیا کرو۔ أَلْسِنَتُمُ الْكَذِبَ، تو یہ سب جھوٹ ہے جو تم نے اپنی زبان سے گھر رکھا ہے۔ کیا کہتے ہو؟ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، اپنی مرضی سے کہہ دیتے یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ اور یہ کیا ہے ایسا کرنا؟ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، آپ یہ کہہ کے جھوٹ بول سکتے، کیوں؟ حلال و حرام کو اللہ نے ٹھہرانا تھا، اس کو آپ کو ماننا تھا، آپ نے تو خود سب کچھ فیصلے کر لیے، تو یہ بات حرام ہے اور یہ اللہ پر جھوٹ ہے۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ حلال و حرام اپنی مرضی سے کر لیا اور کہا کہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ فرماتے ہیں لا یفلح، یہ فلاح نہیں پائیں گے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ سورہ یونس میں قل ارائیتم، کبھی تم نے غور کیا ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاؤ، کبھی تم دیکھتے ہو یا غور کرتے ہو، ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا، کہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتارا ہے، اس میں سے تم خود ہی کسی کو حلال حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیتے ہو۔ یہ کیا تمہارا طریقہ ہے، کیا وسیلہ ہے؟ قل، اے اللہ کے رسول ان کو بتاؤ، اللہ اذن لکم، اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ کہ مطلب یہ ہے کہ یہ جو تم نے اپنی زبان مرضی سے حلال و حرام کا تعین کر لیا ہے اللہ کے حکم کے بغیر، یہ اللہ پر جھوٹ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر، ان کو اللہ کبھی، اب آپ دیکھیں کہ حلال و حرام ہو، عبادت ہو، شریعت کے احکامات ہوں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ خالق مالک رازق اور حاکم ہے، تو لہذا یہ سارے حقوق اس اللہ کے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ یہ جو شرک کیا بلا؟ اللہ کی ذات میں شریک کرنا، کیسے؟ مثال کیا ہے؟ سب سے واضح مثال عیسائیوں کی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ اور پھر شرک جو ہے
کہ اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے احکامات پر عمل کرنا۔ حاکم کون ہے؟ اللہ ہے۔ آپ طاغوت کو حاکم بنائیں گے؟ کن لوگوں کو؟ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے۔ تو یہ شرک ہے کہ اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر کفر کے احکامات بنائے جائیں۔ اللہ کی صفات میں شرک، کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ ہی صرف غیب کا علم جانتا ہے۔ ہاں، اس نے انبیاء کو جو چاہا، جتنا چاہا، وہ ان کو غیب کا علم دے دیا تھا کہ ان کے ایمان پکے اور پختہ ہو جائیں غیب کو دیکھ کر۔ اس کی مثال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں دکھائی ہیں۔ لہذا یہ شرک چاہے ذات میں ہو، چاہے صفات میں ہو، چاہے حقوق میں ہو، یہ اللہ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم۔ یہ سب سے بڑا شرک جو ہے، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ یہ کیوں کہا بلا؟ اس کی کیا آپ کے پاس دلیل کیا ہے بلا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے؟ جلدی بتائیے۔ مولانا بتائیں، آپ بتائیں۔ سر دین کے معاملے میں نئی نئی جو اپنے پاس سے فضول قسم کی من گھڑت کہانیاں جوڑ لیتے ہیں اور نئی چیزیں ایجاد کر دیتے ہیں۔ اصل میں دیکھیں نا، میں آپ کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، یہ سارا ظلم ہے کیونکہ انسان نے یہ شرک کیوں بڑا ظلم ہے؟ دیکھیں نا، اس کی جواب یہ ہے، دلیل یہ ہے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ ہے نا، اللہ تعالیٰ۔ اب اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کے ساتھ آپ شرک کر رہے ہیں اور مخلوق کو میں شریک بنا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ ظلم اصل میں کیا ہوتا ہے؟ ظلم کے لفظی معنی ہے کہ کسی چیز کو اس کے اصلی مقام سے ہٹا دینا۔ تو شرک اس لیے شرک کہلاتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے اصلی مقام سے ہٹا کے دوسروں کو وہاں لا بٹھاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور اس لیے شرک کو اللہ تعالیٰ نے ظلم عظیم کہا۔ اور سورہ انعام کی 151 آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو چیز حرام اللہ نے کی ہے وہ شرک ہے۔ قل، اے اللہ کے رسول ان کو بتاؤ، تعالو، آؤ میرے پاس، اتل ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں پڑھ کے سنوں کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا حرام کیا ہے۔ اب آگے کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے حقوق میں۔ کیوں؟ یہ چیز حرام ہے۔ پھر آپ ایک اور بڑی جو شرک کے معاملے میں بہت ہی نوٹیبل چیز ہے، وہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس بات کو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ مشرک اگر توبہ کیے بغیر مر گیا، توبہ بھی سچی پکی نہ کی، کبھی جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ نے، آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پابندی لگا لی اپنے اوپر کہ شرک کو وہ نہیں بخشے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ، شرک کے علاوہ کسی دوسری چیز کو اگر چاہے گا تو بخش دے گا، وہ بھی مشروط ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں، بلکہ جس کو چاہے گا، جس کو وہ دیکھے گا، جو اس کے عدل پہ پورا اترتا ہوگا۔ یہ یاد رکھیں، اللہ کی مرضی جو ہے، اللہ کی مرضی ان قوانین اور اصولوں اور ضابطوں کے پابند ہے جو اللہ نے خود مقرر کیے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ شرک کو تو ہرگز نہیں بخشے گا۔ وَمَن یشرک باللہ، جس کسی نے شرک کیا، فقد افترى اسما عظیما، تو اس نے بہت بڑا گناہ، بہتان باندھا اور بہت بڑا گناہ کیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں
کہ کس قدر شرک کی برائی اور ہولناکی بیان ہو رہی ہے، اور پھر مشرک کی حالت اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی 22 میں، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں بنانا، کسی اور کو معبود نہیں بنانا، کسی اور کو حاکم نہیں بنانا۔ اگر یہ حرکت کی، آپ نے شرک کیا، کسی اور کو اللہ کے ساتھ معبود اور الہ بنایا، تو پھر یاد رکھو فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، پھر تم بدحال بے یار و مددگار بیٹھے رہ جاؤ گے۔ آپ دیکھ لیں، تاریخ کا فیصلہ اٹھا کے دیکھ لیں، سارے لوگوں کے پاس وسائل بھی تھے، ذرائع بھی تھے، اور بظاہر ایسا لگتا تھا کہ ان کو کامیابی ان کے مقدر ہو چکی ہے، لیکن رب العالمین نے، کیونکہ وہ مشرک تھے، ان کو کس طرح اللہ نے ناکام کیا، تاریخ اس پہ پوری گواہ ہے۔ اور آپ کے ملک، پڑوسی ملک میں یہ چیزیں سب آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں یہ مشرک شرک کتنا برا فعل ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا۔ اچھا، یہ سورہ نام کی جو آیت 88 ہے نا، اس سے پہلے سارے انبیاء کا ذکر آیا ہے، بڑے جلیل القدر انبیاء کا، اس کے فوراً بعد آئے وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر ان انبیاء نے بھی شرک کیا ہوتا، جو ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ ہمیں مثال سے سمجھا رہا ہے کہ انبیاء جیسی ہستیاں بھی اگر شرک کرتی، جو ناممکن ہے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے۔ اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات پوری طرح واضح ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا ہوتا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جاتے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ تباہ ہونے والوں میں سے ہو جاتے۔ تو شرک کتنا ہولناک برا عمل ہے، ہم اپنے آپ کو خوب اچھی طرح چھان پھٹک کے دیکھیں کہ کہیں شرک کا شائبہ بھی تو نہیں ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا یہ آیات کس قدر شرک کی ہولناکی کو کھول کھول کے بیان کر رہی ہے۔ لیکن آپ کتنا اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ اور اصول آ گیا، انہو من یشرک باللہ، بے شک وہ شخص جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، فقد حرم علیہ، قد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ ذرا غور فرمائیے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مشرک کے جہنم ہونے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اللہ نے کھول کے بتا دیا۔ اور اگر وہ بغیر توبہ کر کے، توبہ نسوح کیے ہوئے مر گیا، تو وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، تو اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود مت بنانا۔ فَتُلْقَ فِي جَهَنَّمَ، یہ اللہ کا اصول ہے، پھر تو جہنم میں ڈالا جائے گا، ملمومم، تجھے ملامت کی تجھے ملامت کیا جا رہا ہوگا، مدحورا، اور تو دھتکارا ہوا ہوگا۔ یعنی اللہ رب العالمین جو رحمان اور رحیم ہے، وہ اس کو دھتکار دیں گے، وہ اس کو لعنت اس پہ بھیجیں گے، اللہ کے فرشتے بھیجیں گے۔ تو لہٰذا یہ کتنا برا فعل ہے۔ اب آپ کے آخر میں جو آپ کا ہینڈ آؤٹ ہے، اس میں انبیاء کی دعوت توحید کے حوالے سے آیات کے حوالے ہیں، توحید فی ذات کے حوالے سے حوالے ہیں، ربوبیت، توحید علم، توحید اختیار کی آیات کے حوالے ہیں، توحید فی الدعا کن آیات میں آیا ہے، توحید حاکمیت کہاں ہے، توحید ملوکیت کہاں ہے، توحید الوہیت کہاں ہے، اور شرک کی برائی اور ہولناکی۔ تو اب آپ کے پاس سارے حوالے بھی آ گئے ریٹن میں، پلیز ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، تاکہ آپ کو بالکل کلیئرلی پتہ چل جائے۔ اب ذرا حدیث میں آئیے، سبحان اللہ، ذرا غور سے دیکھیں، مسلم کی حدیث آپ کے سامنے، انا اغنى الشرکاء عن الشرک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمام شرکاء میں سب سے زیادہ شرک سے بے نیاز ہوں۔
یعنی اللہ تعالیٰ جس چیز سے بالکل بے پرواہ ہے اس کو خاطر میں نہیں لاتے، وہ اس کو کوئی اللہ کے ہاں لفٹ نہیں ہے، وہ شرک عمل ہے۔ اللہ فرماتا من عمل عملا اشرک فیہ، جس نے کوئی شرکی عمل کیا معیہ میرے ساتھ، کہ کسی اور کو شریک کیا میری ذات میں، میری صفات میں، میرے حقوق میں، غیری کسی دوسرے کو، ترکتہ و شرکہ، میں اس کو الگ ہو جاتا ہوں اس کے شرک سے، میں اس کے کو اس اپنے جس کے ساتھ جس کو شریک ٹھہرانا اس کے حوالے کر کے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، میں اس سے بڑی ذمہ ہو جاتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ حدیث میں کس قدر اللہ اکبر، من ماتا، اور جو اس حال میں مرا وہ یعلم انہ لا الہ الا اللہ، اور وہ اچھی طرح یقین کے ساتھ جانتا تھا کہ اللہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوا۔ اچھا یہ دل سے یقین دیکھیں نا، وہ جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اس کا ٹھیک ٹھیک مفہوم جانتا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ وہ اللہ کو الہ مان کے اس نے زندگی گزاری۔ یہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے نہیں ہوگا، اللہ لا الہ الا اللہ اگر وہ یقین سے کہتا ہے تو پھر الہ مان کے زندگی گزارے گا تو پھر اللہ کا جنت میں داخل ہوگا۔ یہ ذرا اچھی طرح سمجھ، کہنے سے نہیں۔ بھائی کہتا تو اب عبداللہ بن ابی بھی تھا، آپ کو پتہ ہے مسجد نبی میں کھڑا ہو کر کہتا تھا کہ لوگوں یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بات سن، یہ اس کے الفاظ ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں تاریخ میں۔ پھر بھی اب اس لیے کہ اس کا یقین نہیں تھا، دل سے لا الہ الا اللہ نہیں کہتا تھا۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کو الہ مان کر پھر اس کے مطابق زندگی۔ بحقی کی روایت میں اللہ تعالیٰ قال اللہ تعالی، ذرا اللہ تعالیٰ کا جملہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی، ہاں قال اللہ تعالی انی والجن والانس فی نبأ عظیم، میرا اور گروہ جن و انس کا معاملہ ایک بھاری بات بن چکا ہے۔ کیوں بھاری بات بن چکا ہے؟ دیکھیں اللہ کا دلہ، اخلق، میں پیدا کرتا ہوں، میں ان کو زندگی عطا کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود زندگی اور زندگی کے سارے جو ربوبیت کے انتظام ہے وہ میں کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ وَمَن یعبد غیری، اور عبادت میرے سوا دوسروں کی کرتا ہے۔ وَأَرْزُقُ، میں رزق دیتا ہوں، وَيَشْكُرُ غیری، اور شکر دوسروں کو کرتا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس رب کو پہچانیں، شرک سے بچیں۔ آپ دیکھیں قرآن و سنت میں اس شرک کی برائی اور خطرناکی کس قدر آ رہی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا مضمون توحید کے حوالے سے اور شرک کے حوالے سے۔ اب آپ کے پاس وقت ہے کیونکہ ہم اگلا ٹاپک کل شروع کریں گے، تو آپ کوئی سوال ہو، کوئی کامنٹس ہوں توحید کے بارے میں ضرور پوچھیے تاکہ ہم بالکل کلیئر ہوں کہ توحید اور شرک کیا ہے اور ہمیں کس طرح اس سے بچنا ہے۔ وہ ساری باتیں آپ کے اس ہینڈ آؤٹ میں موجود ہیں، اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر قرآن سے ہم نے مزید اس مضمون پہ معلومات حاصل کر کے اور اپنی زندگی کو ہر قسم کے شرک سے پاک کرنا ہے، اور توحید کے عین احکامات جو اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا ہے، تقوی یہی ہے کہ برائی سے بچو اور نیکی پہ سبقت کرو۔ یہ وہ زندگی ہے جو ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر ہم نے تقوی والی زندگی اختیار نہیں کی تو ذلت اور پستی ہمارا مقدر ہوگا، جیسا آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ دین فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے نفس میں یہ بات رکھی ہے، فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰ، ہم خوب پہچانتے ہیں یہ برائی ہے، یہ نیکی ہے۔ برائی ہمیں اچھی لگتی ہے، ساری برائی ہمیں بری لگتی ہے، اور نیکی ہمیں اچھی لگتی ہے۔ یہ اللہ نے ہماری فطرت بنائی ہے، فطرت اللہ فطر الناس علیہا،
اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی فطرت پر پیدا کیا جو پوری کائنات کی فطرت ہے، کہ کائنات کی فطرت کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کے حکم مان رہی ہے، اس کی فطرت فطرت اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا تو اسی پر کیا، لیکن قرآن پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اللہ نے تو انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا، لیکن اس کے والدین جو ہیں وہ اس کو یہودی عیسائی بناتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ وہ اس کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ بھائی مسخ فطرت کو کرتے ہیں، کہ وہ جو اس کی فطرت جس طرف جا رہی ہے اس کو دوسری طرف موڑ دیتے ہیں۔ یہی بات آج ہم مسلمان کر رہے ہیں، اپنی اولادوں کو اللہ کی شناخت ان کے اندر موجود ہے، اس سے نعوذ باللہ ہم اس کو دنیا پرستی، مال پرستی، ہوس پرستی، تعلیم پرستی، دنیا کی تعلیم، اور اس کو قرآن اور سنت جو اس کی جو اصلی فطرت ہے، فطرت اسلام، اس کو جو پروان چڑھاتی ہے وہ قرآن اور سنت کی تعلیمات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں چھوڑ کر ہم بالکل توحید کے اصولوں اور قاعدوں پر قائم اور قائم ہو جائیں، اور شرک سے، ہر قسم کے شرک سے اجتناب کریں۔ یہ توحید ہے اور یہی اسلام کی بنیاد اور جڑ ہے۔ اب آپ سوال کیجئے، اگر کوئی چیز کلیئر نہیں ہے تو سوال کر کے سمجھ لیجئے، تاکہ ہم اس کورس کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو پورا موقع ہے کہ آپ سوال کریں، تاکہ ہم ان چیزوں کو قرآن و سنت سے سمجھیں۔ تو پلیز آسک یور کوشچنس، آپ بھی کچھ سوال ہوتے ہیں۔ آپ بہت اچھے سنی مسلمان ہیں، سب سن لیتے ہیں، لیکن آپ اس پہ غور و فکر کر کے کوئی کامنٹس اور سوال نہیں کرتے۔ آپ کا کوئی سوال نہیں ہے؟ سر یہ حدیث ہے حدیث نمبر 2، میرا اور گروہ جن و انس کا معاملہ، اس میں سر ایک تو یہ پیدا میں کرتا ہوں، عبادت میرے سوا دوسروں کی کرتا ہے، اور رزق میں دیتا ہوں، دوسروں کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اس کو تھوڑا سا اور کلیئر کر دیں گے آپ؟ اچھا، میں آپ کو ابھی کلیئر کر دیتا ہوں۔ ہم شکر کر رہے ہیں آئی ایم ایف کا، کر رہے ہیں نا، کہ یہ معاہدہ ہو گیا، بڑا خوش ہے حکومت بھی اور لوگوں کو بھی یہی بتایا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے بندو، اگر تم شکر کرتے، جو ذرائع اور وسائل تمہارے ملک کے اندر اللہ نے رکھے ہیں، جو کئی ملکوں سے 1000 گنا زیادہ بہتر ہے، اگر تم اللہ کا شکر کرتے، اس رزق کی اللہ کی پرواہ کرتے، اللہ کے احکامات کے مطابق، خدا کی قسم یہ ملک خود کفیل نہیں بلکہ ایکسپورٹ کر رہا تھا۔ تو یہ وہ ناشکری ہے کہ اللہ نے ذرائع اور وسائل دیے، ہم نے ناشکری کی وجہ سے ہم کس ذلت کو پہنچ گئے۔ اور شکر کس کا کر رہے ہیں؟ آئی ایم ایف والوں کا بڑا شکر ہے جی۔ ابھی تو آپ کو پتہ لگے گا جب 1 سال گزرے گا کہ یہ قرضے کیسے دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے ہم اپنا جو پرانا امریکہ میں وہ تھا سفارت خانہ، وہ بیچ رہے ہیں۔ ہم یہاں پتہ نہیں اسلام آباد کی کون کون سی پراپرٹیز بیچ رہے ہیں۔ تو اگر اب بھی ہمیں سمجھ نہ آئے اس حدیث کی، تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑی حقیقت بیان فرمائی ہے۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر۔ جواب نہیں؟ ہاں جی، جی سر۔ اور کوئی؟ آپ کے پاس وقت ہے، آپ ضرور سوال کریں، تاکہ چیزیں بڑی آپ کے ذہن میں واضح ہو جائیں، کلیئر ہو جائیں، اور پھر ہم اپنی زندگی کو توحید کے مطابق استوار کریں اور ہر قسم کے شرک سے بچیں۔ شرک کی ہولناکی آپ نے دیکھ لی، جس نے جو مشرک ہے، اگر اس نے توبہ نہیں کی، مر گیا، تو کیا وبال اس کو، اصول کیا اللہ نے بتایا کہ جنت اس کا مقدر ہے، ساری جہنم اس کا مقدر ہے، جنت کی اس کو ہوا بھی نہیں لگے۔ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے سے
منڈے سے ہم رسالت کا مضمون شروع کریں گے، اور ہینڈ آؤٹ آپ کو مل چکا ہوگا، تو آپ اس کو پڑھیں، سمجھیں، اور انشاءاللہ منڈے کو پھر ہم رسالت شروع کریں گے۔ کوئی سوال، کوئی کوائری، کوئی چیز جو آپ پوچھنا چاہیں؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو دین کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان رب۔ جزاک اللہ خیر سر۔ جزاک اللہ سر۔ ہاں بالکل جائیں، لیکن بیٹا ان دنوں میں محنت کرا کریں، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سستی کو چھوڑ دینا ذرا، ٹھیک ہے؟ انسان کی جو پرسنالٹی بنتی ہے وہ علم اور عمل سے۔ علم، یہ دنیاوی ڈگریوں کا دیکھ رہے ہیں آپ، دنیاوی ڈگریوں والوں نے ملک کا کیا حاصل کیا؟ تو آپ کو اللہ نے آپ کو ایسا گھرانا عطا کیا کہ جو دین کا شہدائی ہے، آپ بھی اس کے بہترین ممبر بنے۔ اور یہ جب عربی پڑھ لیں گے نا، تو آپ اپنی دادی کے ساتھ جو لوگ آتے ہیں ان کو عربی پڑھائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس طرح آپ نے پڑھنا، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ۔